बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सुना होगा ना आपने ये, और देखा भी है आप, क्योंकि जब से आपने होश संभाला है तो पाकिस्तान बहुत से नाजुक अदवार से गुजरा है, लेकिन हर नाजुक दौर से निकल भी आता है। तो इसलिए मैंने ये बात की है कि मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और ये नाजुक दौर जो है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, और इस वक्त भी एक नाजुक दौर चल रहा है। तो बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं, और आप भी ये सोचते होंगे कि क्या कभी ये नाजुक दौर ख़त्म भी होगा, कब पाकिस्तान इस नाजुक दौर से बाहर आएगा। कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान नाजुक दौर से बाहर आता है, लेकिन पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि नाजुक दौर ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए आपने देखा है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, और वो बाहर जाके नौकरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, बाहर जाके रोज़गार कमाने की कोशिश करते हैं, और फिर काफ़ी सालों के बाद वो सोचते हैं कि अब हम पाकिस्तान वापस जाएं। लेकिन जब वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो फिर उनका दिल नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, और जो दिल पे पत्थर रख के पाकिस्तान वापस आ भी जाता है उनमें से अक्सर पछताते हैं। तो अब ये सवाल जो है ये बड़ा अहम है कि ये पाकिस्तान जो एक तवील अरसे से नाजुक दौर से गुज़र रहा है, तो क्या ये नाजुक दौर कभी ख़त्म होगा, और क्या हम कोई ऐसा दौर देखेंगे कि जब पाकिस्तान से लोग जाने की बजाय पाकिस्तान वापस आएँ। तो जनाब, आजकल के हालात का अगर हम जायज़ा लें, बारीक बीनी के साथ तज्ज़िया करें, कुछ डॉट्स को आपस में मिलाएं, तो जो जवाब सामने आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से निकल सकता है, और पाकिस्तानियों की तकदीर भी बदल सकती है, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक काम बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो पाकिस्तान की कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मामला तय पा जाएं और एक पीस एग्रीमेंट हो जाए, तो ये अगर हो जाएगा तो इसका फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को और ईरान को नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को भी है और इस पूरे खित्ते को है। तो अब हमने सोचना ये है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो ये इस मुआहदे में जो वादे किए जाएंगे, जो कमिटमेंट्स दी जाएंगी, उस पे अमल दरामद होना बड़ा ज़रूरी है, और सिर्फ अमन मुआहदे पे दस्तखत करने काफ़ी नहीं है, उसको एक हकीकत बनाना। तो ज़रा गौर करते हैं आज हम कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा है, अगर ये मुआहदा जो है वाकई हकीकत बन जाए तो इसका पाकिस्तान को और इस खित्ते को क्या फ़ायदा होगा। देखें, सबसे पहले क्या होगा, फौरी तौर पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, जिसको हम उर्दू में आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं, ये फौरी तौर पे खुल जाएगी। इसके खुलने से क्या होगा कि ये जो बहरी रास्ता बंद है, जहाँ से तेल जो है वो पूरी दुनिया को जाता है, गैस पूरी दुनिया को जाती है, और भी बहुत सी चीज़ें पूरी दुनिया को जाती हैं, ये रास्ता खुलने से तेल और गैस की कीमतें नीचे आ जाएंगी, और जब तेल और गैस की कीमतें नीचे आएंगी तो ज़ाहिर बात है इसका सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरे खित्ते को फ़ायदा है। उसके बाद एक और जो अहम डेवलपमेंट होगी वो ये होगी कि एक तरफ ईरान जो है वो अमेरिका को ये यकीन दिला देगा कि जनाब हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, और जब ये कमिटमेंट ईरान की तरफ से दे दी जाएगी कि हम एक मखसूस मुद्दत के लिए एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, या हम जो अपनी एनरिच्ड यूरेनियम है, अफजुदा यूरेनियम है, उसको किसी एटमी हथियार बनाने के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसके एवज़ अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो इक़्तिसादी पाबंदियों का ख़त्म होना है, ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू होगा कि जिससे इस पूरे खित्ते में जो इकनॉमिक एक्टिविटी है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाएंगे। एक ऐसी बूम आएगी इस पूरे खित्ते में कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है
کہ ایران پر اقتصادی پابندیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. پھر یہ ہوگا کہ اس ریجن میں اور مختلف ریجنز میں یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اور ویسٹ ایشیا ہے، اس سے جڑے ہوئے جو بہت سے ریجنز ہیں، جیسے کہ سینٹرل ایشیا ہے، اس کے آگے یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے، یہاں پر نئی صف بندیاں ہوں گی، نئے نئے اتحاد بنیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا ایران اور امریکہ کا، اس کے بعد امریکہ ایک سپر پاور تو رہے گی، لیکن صرف ایک نام کی سپر پاور ہوگی، کیونکہ اس نئی دنیا میں چین کا اور روس کا کردار بڑا اہم ہو جائے گا. اور چین اور روس کا کردار جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوگا، پازیٹو ہوگا، کیونکہ یہ ایک جو تنازع ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس تنازع کے ختم ہونے کے بعد دیگر بڑے تنازعات جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کوششوں میں تیزی آ جائے گی. سب سے بڑا تنازع جو ایران اور امریکہ کے علاوہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ ہے روس اور یوکرین کی لڑائی. روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا اور یوکرین اور کچھ یورپی کنٹریز جو ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں. تو اس میں ترکی جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. ترکی میں روس کے اور یوکرین کے مذاکرات چل رہے ہیں اور ترکی اس میں ایک پوری کوشش کر رہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کوئی مفاہمت کروا دی جائے، اور اس میں ترکی کو بہت سے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی بھی مدد حاصل ہے. پھر چائنا اور تائیوان کا ایک مسئلہ ہے. تو چائنا اور تائیوان کے درمیان بھی جو تنازع ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی ہے وہ تیز ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے تنازعات ہیں، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر ہے یہ اگر کسی پیس ایگریمنٹ میں بدلتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو روس اور یوکرین کے درمیان مفاہمت کی کوشش تیز ہو جائے گی، دوسری طرف چائنا اور تائیوان کے درمیان معاملات طے کروانے کی کوشش تیز ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس خطے میں کچھ ریجنل الائنسز بنیں گے، علاقائی اتحاد بنیں گے. اور اس میں جو ایک اہم ترین اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے جی پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایران، قطر، اور اس میں آذربائیجان اور کچھ دیگر سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی شامل ہو سکتی ہیں. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو اتحاد ہے اس پر بات چیت شروع ہو چکی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک ڈیفنس کوآپریشن کا جو ایک معاہدہ ہے یہ بائی لیٹرل ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ترکی بھی آ جائے، اور پھر اس میں کیونکہ ترکی اور قطر کا بھی ایک ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے تو پھر قطر کو بھی شامل کر لیا جائے اور ایک نیا سیٹ اپ بنایا جائے، ایک نیا پلیٹ فارم بنایا جائے، اور اس میں یہ جو الائنس ہے پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، اس میں ایران کو بھی شامل کر دیا جائے. تو یہ اگر 4-5 ممالک جو ہیں ان میں اگر آذربائیجان بھی آ جاتا ہے، کچھ اور بھی ممالک آ جاتے ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئے گی. یہ تو اتحاد جو بنے گا اس میں ایجپٹ بھی آ سکتا ہے، مصر بھی آ سکتا ہے. اس کی بنیادی جو اس کی آبجیکٹو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک طرف ہم گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کریں، اور دوسری طرف جو اکھنڈ بھارت یعنی گریٹر انڈیا کا منصوبہ ہے اس کی بھی مزاحمت کریں. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے مزاحمت کرے، سعودی عرب کی مدد کرے، ترکی کی مدد کرے، ایران کی مدد کرے، اور یہ ممالک اکھنڈ بھارت کے راستے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں. تو یہ جو ریجنل الائنس ہوگا پاکستان کا، ترکی کا، سعودی عرب کا، ایران کا، ایجپٹ کا، آذربائیجان کا، قطر کا، اس کا مقصد ہوگا ایک طرف گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو روکا جائے، دوسری طرف
اکھنڈ بھارت کے منصوبے کو روکا جائے۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام ممالک ہیں، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران، آذربائیجان، قطر، یہ سارے ممالک چین کا جو روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ ان میں ایک کامن فیکٹر یہ ہے کہ یہ میں جس ایک نئے ریجنل الائنس کی بات کر رہا ہوں، یہ تمام ممالک آلریڈی جو چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے جس کو پاکستان میں آپ سی پیک کے نام سے جانتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو یہ تمام ممالک روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ اچھا، جو روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے اس میں بہت سے منصوبے شامل ہیں جس میں سی پیک ایک منصوبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے منصوبے ہیں۔ مثلا اس میں چائنا منگولیا رشیا کوریڈور اس میں شامل ہے، اس میں نیو یوریشین برج، یعنی کہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کو یورپ کے ساتھ ملانے کا جو پروجیکٹ ہے، چائنا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور یورپ، اس کو کہتے ہیں نیو یوریشین برج۔ تو یہ پروجیکٹ بھی روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں ان میں تیزی آ جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر افغانستان جو ہے اس نے بھی ترقی کرنی ہے اور افغانستان بھی جو ہے وہ اس خطے میں جو یہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، تو افغانستان کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ ایک تو پاکستان جو ہے، پاکستان کے ذریعے افغانستان کے راستے سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان نے ایران کے ساتھ بہت سے بحری اور زمینی راستے کھول لیے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین راستے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو اس میں جو گوادر گبد کا جو راستہ ہے یہ سب سے چھوٹا ہے۔ گبد جو ہے وہ ایک کراسنگ پوائنٹ ہے اور گوادر ایک بندرگاہ ہے، اور اگر دنیا کے مختلف ممالک سے بحری جہازوں کے ذریعے گوادر تک کوئی سامان لایا جائے تو صرف وہ وہاں سے اس کو اگر آپ لوڈ کریں تو 2-3 گھنٹے میں وہ گبد کے راستے سے ایران پہنچ سکتا ہے، اور ایران سے وہی چیز جو ہے، کوئی چیز جو ہے اس کو اگر آپ نے گوادر کے راستے سے کہیں ایکسپورٹ کرنا ہے تو 2-3 گھنٹے میں وہ گوادر پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک سے کوئی بھی چیز اگر گوادر میں آئے گی تو گوادر سے ایک طرف آپ اس کو سلک روڈ کے ذریعے یعنی شاہراہ قراقرم کے ذریعے آپ اس کو چائنا بھیج سکتے ہیں خنجراب کے راستے سے، اور دوسری طرف کراچی پورٹ بھی کھل جائے گا اور گوادر پورٹ بھی کھل جائے گا، اور بھی بہت سے راستے کھل جائیں گے، تو آپ افغانستان کے راستے سے ان چیزوں کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سینٹرل ایشیا کو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بھی ان پروجیکٹس کا اگر حصہ بننا چاہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ اس کو چاہیے اپنے تعلقات ٹھیک کریں، کیونکہ یہ اس کے بھی فائدے میں ہے، پاکستان کے بھی فائدے میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اس پہ بڑی دفعہ MOU بھی اس کا سائن ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، ترکمانستان پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ، یہ افغانستان سے آنی ہے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب 1994 میں پاکستان نے اس وقت طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو افغانستان میں ایک پائپ لائن پولیس چاہیے تھی جو پائپ لائن کی سیکیورٹی کرے، تو وہ پائپ لائن پولیس کے طور پہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ اس سارے پروجیکٹ کے انچارج تھے، اور ان کا خیال تھا کہ طالبان جو ہیں وہ یہ ترکمانستان سے جو پاکستان گیس پائپ لائن آئے گی براستہ افغانستان تو اس کو سیکیور کریں گے۔ پھر حالات ایسے بنے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اسی طرح آپ سوچیں کہ اگر اقتصادی پابندیاں ختم ہوتی ہیں ایران پر تو جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے یہ بھی ریوائیو ہو جائے گا، اور اگر ایران کے راستے سے اگر پاکستان میں گیس آ سکتی ہے تو افغانستان بھی تو جا سکتی ہے، اور
پاکستان کے راستے سے یہ گیس پائپ لائن جو ہے، اس میں جو گیس ہے یہ صرف پاکستان میں استعمال نہیں ہوگی، اور بھی بہت سے ممالک میں جا سکتی ہے۔ پہلے اس میں بھارت بھی شامل تھا اس گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں، لیکن بھارت پھر اس منصوبے سے نکل گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنا فائدہ ہوگا کہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے خطے میں تیل کی قیمت بھی نیچے جائے گی، گیس کی قیمت بھی نیچے جائے گی، اور پھر بجلی کی قیمت بھی نیچے جائے گی۔ بہت اس پورے خطے میں تجارتی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک جو منصوبہ امریکہ نے شروع کیا کچھ عرصہ پہلے بھارت اور اسرائیل کے ساتھ مل کر، تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ منصوبہ بھی جو ہے اس کو بھی ریوائیو کیا جائے۔ یہ جو منصوبہ ہے نا، یہ اس کا میں ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ امریکہ اکنامک کوریڈور، اور یہ انڈیا سے سعودی عرب، یو اے ای، اور پھر اسرائیل، اور پھر یورپ، اور پھر امریکہ، یہ ایک لمبا انہوں نے راستہ بنایا ہوا ہے۔ اور یہ انہوں نے راستہ بنایا تھا، ایک کوریڈور بنایا تھا انہوں نے چائنا کے روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو یہ جو چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے یہ تو چل رہا ہے، لیکن یہ جب جنگ شروع کی اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے خلاف، تو اس سے پورے خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ امریکہ کوریڈور، اس کو IMEC بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ تو اگر پاکستان کو چائنا کے ساتھ مل کر روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ اور سی پیک بنانے کا حق حاصل ہے تو ٹھیک ہے، انڈیا بھی کرے، مختلف گلف کنٹریز اور اسرائیل کے ساتھ مل کر یورپ تک بنائے کوریڈور اپنا، کوئی ان کو نہیں روکے گا۔ لیکن پھر پاکستان کو بھی یہ رائٹ ملے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور ترکی کے راستے سے نہ صرف زمینی بلکہ ٹرین کا راستہ بھی کھولے گا، یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا۔ ایران، پاکستان، ترکی ٹرین جو ٹریک ہے، جو یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، یہ جو منصوبہ ہے، اور اس میں کچھ ٹرائل ہو چکے ہیں۔ ماضی میں کچھ ٹرینیں جو ہیں یہ پاکستان سے بھیجی گئیں، جو ایران سے ہوتی ہوئی ترکی پہنچی، ہمالیہ سالٹ جو ہے وہ لے کے گئی تھی۔ تو وہ جو ٹرائل تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے، لیکن پھر یہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے وہ حقیقت نہیں بن سکا۔ جب بھی پاکستان نے ایران اور ترکی کے راستے سے کوئی چیز ٹرین کے ذریعے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، تو کبھی جو ہے وہ جو ٹرین کی پٹڑیاں ہیں ان کو اکھاڑ دیا گیا، وہاں پہ بم دھماکے ہو گئے، کبھی کوئی سازش ہوگی، کبھی امریکہ کا پریشر آ گیا، تو وہ مٹیریلائز نہیں ہو پاتا۔ تو اگر ایران اور امریکہ میں کوئی پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایران پر اقتصادی پابندیاں ختم ہوتی ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ یہاں اسلام آباد سے جو ٹرین چلے گی وہ تفتان کے راستے سے ایران میں داخل ہوگی، ایران سے وہ ترکی جائے گی، انقرہ بھی جائے گی، استنبول بھی جائے گی، اور وہاں سے وہ ٹرین جو ہے وہ یورپ بھی جا سکتی ہے اور کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ترکی کوشش کر رہا ہے کہ بصرہ سے، یعنی عراق سے ترکی کو کنیکٹ کر کے تو یورپ کے ساتھ ایک راستہ کھولا جائے۔ جس طرح انڈیا اور امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ امریکہ اکنامک کوریڈور اگر یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان جو ہے وہ بھی یہ بالکل اس کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ ایک ٹرین کی سروس شروع کرے گا، پاکستان، ایران، ترکی، یورپ، اس طرح بہت سے راستے کھلیں گے۔ لیکن یہ جو سارے راستے ہیں ان کو کھولنے کے لیے ضروری ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ اب دیکھیں نا، اگر گوادر سے گبت 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے، تو گوادر سے گبت کا راستہ آپ نے 2-3 گھنٹے کا کھولنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے کراچی پورٹ کو کنیکٹ کرنا ہے ٹرین کے ذریعے ایران کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، تو یہ کوئٹہ سے ٹرین جو ہے یہ تفتان جائے گی۔ تو جو
ٹرین کوئٹہ سے تفتان جائے گی اس کو ٹرین کو سیکیورٹی چاہیے، اور جو ٹرک یا ٹرالر گوادر سے گب جائیں گے ان کو سیکیورٹی چاہیے، کیونکہ یہ گوادر گب یہ بلوچستان میں ہے، اسی طرح کوئٹہ تفتان یہ بھی بلوچستان میں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ اب یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کوئٹہ میں جو ایک ایپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، تو وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی تھے، صوبے کے چیف منسٹر بھی تھے، اور بھی کچھ فیڈرل منسٹرز بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے وہاں۔ تو وہاں پہ ایک پریزنٹیشن دی گئی اور بتایا گیا جی کہ صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز چل رہے ہیں، اور اب تک ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا۔ اب جو وہاں پہ فگرز پیش کی جا رہی تھی وہ بالکل اس کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا، باقی بلوچستان میں بڑے آپریشن چل رہے ہیں، اور اس مرتبہ بہت بڑی تعداد میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک بھی کیا گیا اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن وہاں پر ایک فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے یہ کہا، چلے میں ان کا نام بھی بول دیتا ہوں، خالد مکسی صاحب جو فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں جو دہشت گرد ہیں ان کا قلع کما کیا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ بلوچستان کی جو اکثر سڑکیں ہیں وہ تو محفوظ نہیں ہیں، اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں جو ریاست کا کنٹرول ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ تو ان کی یہ جو بات تھی اس سے اتفاق کیا، جو اسلام آباد سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے ان سے اتفاق کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو وہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اب وہ ٹھیک کرنے کے لیے صرف آپریشنز جو ہیں وہ تو کام نہیں آئیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا ریلیف بھی دیا جائے، وہاں جو نوجوان ہیں ان کو روزگار بھی دیا جائے، اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ مثلاً گوادر سے اگر کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے اور گوادر سے گب تک کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کو ترجیح دی جائے، وہاں کے مقامی نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئٹہ سے تفتان تک جو سڑک ہے اس کو اگر آپ نے سیکیور بنانا ہے، تو اس سڑک کے ذریعے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو اگر آپ جنریٹ کر رہے ہیں، تو اس اکنامک ایکٹیویٹی میں جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو بھی سٹیک ہولڈر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کے جو علاقے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا، اور افغانستان اور ایران کی جو سرحد پہ علاقے ہیں بلوچستان کے، یہاں پہ ان سرحدی علاقوں میں وہ تمام علاقے جو افغانستان اور ایران کی سرحد کے قریب ہیں، پاکستان کے علاقے، یہاں کے نوجوانوں کو آپ انکریج کریں، ان کو قرضے دیں، ان سے کہیں آپ کاروبار کریں، آپ افغانستان کے ساتھ کاروبار کریں، آپ ایران کے ساتھ کاروبار کریں، اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں، وہ سٹیک ہولڈر بن جائیں گے۔ تو اس کے بعد خود بخود جو نوجوان ہیں جب وہ پیسے کمانے شروع کر دیں گے تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ گن اٹھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ ان کے رائٹس بھی دیں، پولیٹیکل رائٹس بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن بھی کروائیں۔ چلیں یہ بعد میں کروا لیں، لیکن جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پاکستان کے جو تمام علاقے ہیں، یہاں پہ آئین پاکستان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، ان میں جو بھی جیتتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں کے جو نوجوان ہیں جن کے بارے میں آج یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ ریاست کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، اگر آپ ان کو اکنامک ایکٹیویٹی کے ذریعے پاکستان میں سٹیک ہولڈر بنا دیں گے، اور یا تو آپ ان کو سرکاری نوکریاں دیں، اگر آپ سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتے تو ان کو قرضے دیں تاکہ وہ کاروبار شروع کریں، اور چھوٹے موٹے قرضے نہ دیں، ان کو ذرا
بھاری بھرکم قرضے دیں, تھوڑے 10-15 لاکھ کا قرضہ کافی نہیں ہے, ان کو 50 لاکھ, 1 کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ کا قرضہ دیں, ان پہ بھی اعتماد کر کے دیکھیں. اور جب وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک طریقہ ہے, اور اس طریقے سے آپ اگر پاکستان کی جو نئی نسل ہے, نوجوان نسل ہے, اس کو اگر آپ سٹیک ہولڈر بنائیں گے تو اس سے ہم جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے جا چکے ہیں وہ ہو سکتا ہے سوچیں کہ اب ہم پاکستان واپس آئیں, کیونکہ جب یہاں پہ پاکستان میں تیل سستا ہوگا, گیس سستی ہوگی, یہاں پہ تجارت شروع ہو جائے گی, اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی, اور یہاں پہ جب اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, تو لوگ پاکستان سے جانے کی بجائے پاکستان واپس آئیں گے. یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی پھر, کیونکہ جب آپ یہاں پر اسٹیبلٹی آئے گی تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اب اتنے سارے جو منصوبے جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں جی کہ بلوچستان میں چائنیز کمپنیاں یہ منصوبہ کر رہی ہیں, امریکی کمپنیاں آ رہی ہیں وہ یہ منصوبہ کریں گی جی, سندھ میں جناب یہ ہو رہا ہے, پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی, اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کون آئے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو عام پاکستان کا نوجوان ہے اس کو بھی سٹیک ہولڈر بنائیں. خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ سٹیک ہولڈر بنائیں گے تو وہ خود ضامن بن کے اور ایسا کاروبار شروع کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی سیکیورٹی دیں گے اور پاکستان کی ریاست کو بھی سیکیورٹی دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آئین پاکستان ہے 1973 کا جو آئین ہے, اس پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. یہ جو مختلف پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے نا, کہ کسی جج کو لانے کے لیے یا کسی جج کو نکالنے کے لیے آپ پورا آئین بدل دیتے ہیں, ابھی سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہا ہے. تو اس طرح کے کام نہ کریں, اس آئین کا احترام کریں اور اس آئین کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اس آئین پہ عمل درآمد کریں. ہمارے تمام مسائل کا حل اس آئین میں موجود ہے. تو جناب اگر آپ نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو دعا کریں کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں یہ طے پا جائیں, اور جب یہ طے پا جائیں گے ایک پاکستان کی کوششوں سے ایک امن معاہدہ جو ہے وہ حقیقت بن جائے گا, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ اس حکمت عملی کا فائدہ جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کو کم ہو اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ اس کا فائدہ ہو. اور وہ فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے آئین کی اصل روح کے مطابق اس پہ عمل درآمد کریں گے. بہت بہت شکریہ.